बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम राब्ता के साथ में हूँ आपका मेज़बान खालिद बलोच। सलाम कबूल कीजिए सामीन, एक और एपिसोड के साथ, जो कि हमारा मौजू फिर क्वेटा टेरर अटैक है जो कि वकला और साफियों पर हुआ था। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज एक बार फिर, और हमारे मुख्तलिफ मेहमान आए हैं इस बारे में। जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं इस बारे में कि हमारे हुकूमत का क्या राय है, सोशल मीडिया का क्या राय है, आवाम की क्या राय है, और जर्नलिस्ट की क्या राय है, और एडुकेट क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो मुख्तलिफ फ़िक्र और मकातब फ़िक्र को लोगों को हम ला रहे हैं स्टूडियो में वक्तन फ़वक्तन, बल्कि नहीं, ये आज तीसरा दिन है। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त सोशल वर्कर हैं। आज हम उनसे पूछते हैं क्वेटा टेरर अटैक बारे में, कि एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक वाक़या हुआ था जो कि हमारे नज़रों में, और अभी तक कौम इस पर शर्मिंदा है। अभी तक हम महसूस कर रहे हैं कि उन शहदा की रूह को जब तक तस्कीन नहीं पहुंचेगी, जब तक हम दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं करें। तो सामीन, इस बारे में अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने मोबाइल के राइट में से ऑप्शन में जाकर CNN लिख करके स्पेस दें, अपने नाम और पैगाम के साथ हमें सेंड करें 4471 पर। अगर फेसबुक में कोई ऑनलाइन है तो वहां अपने SMS सेंड कर सकते हैं FM 88 क्वेटा बलूचिस्तान, और इसके साथ साथ ट्विटर में अगर किसी को अकाउंट है तो वहां अपना पैगाम हमें भेज सकता है। वहां ट्विटर में हमारा पता है ट्विटर हैंडल रेडियो चिल्तन। तो सामीन, आप गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले गेस्ट हैं अदनान आमिर, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं, फियरलेस जर्नलिस्ट हैं, और मुख्तलिफ कालम लिख चुके हैं। इसके साथ साथ रोबिना ज़ेरी हैं, एक एंकर पर्सन है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में। इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। और गुफ्तगू के आगाज़ हम करते हैं आमिर भाई आपसे, कि आपने इस सिचुएशन को कैसा देखा जो कि एक बड़ा वाक़या हुआ। कम्युनिटी थी, जितनी क्रीम थी वो उसको जो है ना हमसे छीन लिया गया इस दुनिया से, वो बिल्कुल ही मिट गई एक ही झटके में। और न सिर्फ ये टारगेट अचीव हो गया, बल्कि बदकिस्मती से कि जो हमारे साथी दोस्त, जिस तरह के आपने कहा, 2 जो गए थे वहाँ पे कवरेज के लिए, वो भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। न सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा जो हुआ, जैसा कि हमने देखा कि जो ज़ख्मियों को जिस तरह हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको वहाँ सहूलियात नहीं मिली, फिर उनको कराची ले जाया गया, तो उससे ये साबित हो जाता है कि जहाँ पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बेहतर नहीं हैं, उसकी वजह से भी मसले हुए। तो ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा सान्या था, और जिन्होंने किया उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिया। उन्होंने न सिर्फ जो हमारा सोचने समझने वाला तबका था वो हमसे छीन लिया, बल्कि उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं और हम इसके लिए रेडी है। आप लोग चाहे जितने ऑपरेशन कर लो, आप लोग चाहे जितने कॉम्बिंग ऑपरेशन कर लो, हम अभी भी स्टेबल हैं, हम अभी भी मौजूद हैं। और आपने जो है ना, हम जो है ना, जो हमारा मैसेज है कि जो हम पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। और रोबिना, आप सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है, आपने इस मतलब सिचुएशन को कैसा देखा, और आपके साथियों ने जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने मतलब कैसे गम और रंज का इज़हार किया? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कि आपने इनवाइट किया। 8 अगस्त का दिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन दिन है, क्योंकि ये सिर्फ वकला बरादरी पे हमला नहीं था, ये पूरी सोसाइटी पे हमला था। ये वो तबका है जो हर बंदे के इंसाफ के लिए खड़ा होता है, ये वो तबका है जो हर बंदे के लिए कहते ना कि उठ के खड़ा होता है कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी है। ना सिर्फ वकला बरादरी, बल्कि इसमें सिविलियंस जो है उनकी भी शहादत हुई है, डॉक्टर्स भी हैं। उसके अलावा जो हमारे मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, 2 कैमरामैन, उनकी भी शहादत हुई। और उसके साथ आपको बता दूं कि हमारी सरकारी मीडिया से भी 2 लोगों का इंतकाल हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि अशरफ सुलेरी साहब और चाकर रंज साहब, उनका ताल्लुक क्वेटा सेंटर से ही था। तो मैं कहूँ कि ये हर एक बंदे पे हमला हुआ है, ये किसी एक घर का मसला नहीं है। क्वेटा की हर गली से लाश उठा है, और मैं कहूँ ना कि हर घर में मातम है। जिनके घरों से जनाजे उठे हैं उनके घरों में भी मातम है, जिनके घरों से जनाजे नहीं उठे उनके घरों में भी मातम है। क्योंकि ये जो 71 लोग थे, ये सिर्फ 71 लोग नहीं हैं, ये पूरे बलूचिस्तान की कहते हैं ना कि ये कम्युनिटी है। क्योंकि ये लोग सिर्फ कोयटा के नहीं थे, ये बाहर के इलाकों के भी लोग हैं, जिनमें नोशके, खारान, तुरबत, आवारान, मतलब ये कहते हैं ना कि पश्तून बेल्ट में जो हमारा चमन है, लोडलाई, किला सैफुल्ला, इन सब का नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तो अदनान, इसमें 2 जर्नलिस्ट भी शहीद हो गए थे। तो कहते हैं कि पाकिस्तान, स्पेशली बलूचिस्तान, जर्नलिस्टों के लिए मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं नाजुक है,
नाजुक एरिया है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ जर्नलिस्टों के लिए काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो जैसे ही पिछले 10 सालों के अंदर जो बलूचिस्तान है वो जर्नलिस्टों का एक तरीके से कब्रिस्तान रहा है. मुख्तलिफ इदारों के मुताबिक मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम 40 से ज़्यादा साफ़ी जो है ना इन लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं पिछले 10 सालों में. और न सिर्फ ये कि बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी. यानी कि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की, जिसके मुताबिक कि जितने भी दुनिया के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टों की जहाँ पे वो असैसिनेशन हुई है, डेथ हुई है, वो पाकिस्तान में हुई है. तो एक तो ये तो पाकिस्तान का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक प्रॉब्लम है. उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है. इस वजह से जो जर्नलिस्ट हैं उनको काफ़ी जो एक रेड लाइन्स है उनके अंदर रह के रहना पड़ता है. वो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो लिख नहीं सकते. फिर जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वो उनको जो है ना अपनी ज़िंदगी रिस्क में डालना पड़ता है और वो जाते हैं. जिस तरह आपने देखा कि वो इस साने में भी गए और वो एक जब कवर करने के लिए गए बिलाल कासी साहब की मैयत को वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हुआ उसमें भी मतलब ये एक पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे तीसरी चौथी दफ़ा हुआ है कि इस तरह के कैमरामैन गए हैं साइट पर, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है. लेकिन बस जो उनके जो मीडिया मालिकान हैं वो भी इस चीज़ का फिर ख्याल नहीं रखते. वो भी कुछ अरसे बाद इसको भूल जाते हैं और वो दोबारा अपने चैनल्स को जो उनके हेडक्वार्टर्स में जो डेस्क में बैठे होते हैं वो ये कहते रहते हैं कि आप लोग ज़्यादा करीब जाओ, ज़्यादा करीब से कवरेज बनाओ. और उसकी वजह से जो है ना जो हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, जो कैमरामैन है, जो कि फील्ड रिपोर्टर्स है, वो ही उन्हीं की ज़िंदगियों को खतरा पड़ता है. और जो मीडिया मालिकान है ज़ाहिर है वो तो बस महफूज रहते हैं उसमें. तो मीडिया मालिकान ने मतलब इनके लिए कुछ ऐलानात किए थे जो मतलब अभी शहीद हो चुके थे? जी, मीडिया मालिकान ने कोई ऐलानात मतलब ऐसे हैं कि जो पब्लिक नहीं हुए, इंटरनली किए होंगे बिल्कुल. क्योंकि जो एक हमारे जो कैमरामैन डॉन के भी शहीद हुए थे उनके लिए भी इस कराची से लोग आए थे और इसी तरीके से आज वालों ने भी किया होगा. इस तरह के जो ऐलानात होते हैं वो इंटरनली रखते हैं. बाकी इसके अलावा हुकूमत बलूचिस्तान ने भी ऐलान किया था, उन्होंने भी उनको जॉब्स दी हैं. लेकिन बात यही है कि इस ऐलानात से तो वो जो बंदा है वापस तो नहीं आ सकता. लेकिन उससे यही हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि फ्यूचर में कि इन जर्नलिस्ट और कैमरामैन को उनको मजबूर न किया जाए ना कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाले इस तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए. यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इन लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं? यूनियन ऑफ जर्नल बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है जो यहाँ पे उन्होंने मतलब उस पर एक मजम्मती बयान जारी किया है और डिमांड की है वही जो कि एक रस्मी कार्रवाई है वो करते हैं. बाकी जो तो ये आवाज़ नहीं उठाते हैं कि भाई ये छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके और बीवाएँ हो गई हैं, मतलब उनकी बीवी बच्चे हैं, तो उनके लिए मतलब ऐसी मतलब पैकेज का ऐलान करे जो कि उनके बच्चे हैं आइंदा मुस्तकबिल अपना तैयार कर सकें? जी जी बिल्कुल. वो तो मैंने जैसे कहा कि हुकूमत वालों ने भी उनको पैसों का ऐलान किया है, उनके लिए नौकरियों का ऐलान किया है और जो चैनल वाले वो भी देंगे और यूनियन वाले इस मैटर को डील करते हैं. लेकिन वही बात है ना कि ये तो चीज़ें अपनी जगह हो गई, लेकिन जो यूनियन वालों को सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो ये करनी चाहिए ना कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई भी जो चैनल वाला है जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं वो अपने रिपोर्टर्स को इस बात पे फोर्स ना करें कि आप जाएं अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें और इस तरह की सिचुएशन में. तो वो चीज़ है जो कि अभी तक नहीं हुई जो होनी चाहिए मेरे ख्याल में. तो रबीना, ये सिविल सोसाइटी है, ये इनकी जो कारकर्दगी है कि ये सिर्फ एहतजाज की हद तक मतलब जिंदा है या कि कुछ उन शोधा के लिए उनके घर जाकर कुछ ऐलानात या कि कुछ पैकेजेस वगैरह कुछ कर लिया? देखिए खालिद, मजम्मत जो होते हैं ना, जो हमारे सियासतदान सबसे पहले करके बैठ जाते हैं, ये उनका काम नहीं होता. मजम्मत बेशक करना चाहिए, पर मजम्मत हम जैसे जिनके हाथ में कुछ नहीं है, ये हमारा काम है कि हम मजम्मत बैठ के करें. सिविल सोसाइटी जो है वो एक वॉलंटियरली बेसिस पे काम कर रही है. हमारे अपने पास जैसे आपको पता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ या अदनान है या और दूसरा तीसरा जो भी बंदा है, हम वॉलंटियरली बेसिस पे काम करते हैं. और मजम्मत जाहिर है एहतजाज हम बैठ के करेंगे. हम एहतजाज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर सकते. हम एहतजाज करेंगे कि हम कोई चेंज आए, क्योंकि एहतजाज ही हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है. कोई ब्लास्ट होता है, उसके बाद हम एक एहतजाज करके बैठ जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि कोई और सानिया हो जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर बैठ के एहतजाज करें और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा इसी तरह होता रहता है. ये एक ऐसा सानिया था कि जो जिंदगी भर किसी को नहीं भूलेगा. जैसे आप देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाकया हुआ था, उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि शायद अब पाकिस्तान की सिचुएशन बदल जाएगी, अब हमारी हुकूमत को होश आ जाएगा, अब हमारे इदारों को होश आ जाएगा, वो अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करेंगे. ये सानिया जो है, कहते हैं ना कि वो जो सानिया था वो फ्यूचर पे हमला था. ये जो सानिया है ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पे हमला है. बिल्कुल. तो इसके लिए एहतजाज तो किया है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है. अभी हमने मिलके एक और प्लान बनाना है जिसके तहत
ہم یہ دیکھیں کہ حکومت بلوچستان کوئی بڑا اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ حکومت پاکستان کی فیڈرل میں جو ہماری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک بڑا اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ یہ بڑا اسٹیپ سے کیا مراد ہے؟ کیا اسٹیپ مطلب یہ جو کامنگ آپریشن وغیرہ ہوئی ہے یا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر کہنا ہے کہ عمل درآمد ہو، کیونکہ یہ ایکشن پلان جو بنا ہوا ہے اس کو 1.5 سے 2 سال ہو گئے، اس پہ کیوں ابھی تک کام نہیں ہوا؟ اگر اس پہ کام ہوا ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ مطلب سول سوسائٹی اس طرح کی چیزوں کو بہت کھیش کرتے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. یہ ایسی باتیں ہیں. ہم بیسکلی ہم نے سول سوسائٹی کی طرف سے نہیں، ہم نے گروپس کے ساتھ مل کے احتجاج کیا تھا، جس میں کوئٹہ آن لائن جو ہے وہ سر فہرست ہے. یہ اس کا احتجاج تھا جس میں ہم نے حصہ لیا تھا اور جس میں وکلا برادری نے خود بھی شرکت کی ہے. تو اگر یہ کیش کرنے کا ہوتا تو شاید ان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہے وہ خود نہیں آتے ہمارے پاس. بالکل. اور عدنان، ابھی حال ہی میں 2 جرنلسٹ جو مطلب شہید ہو گئے، ان کا تعلق مطلب کس آرگنائزیشن سے تھا، کس ٹی وی چینل سے تھا؟ ہاں جی، اس میں جو 2 جو کیمرہ مین شہید ہوئے ہیں، ایک شہزاد ان کا تعلق آج ٹی وی سے تھا، اور ایک محمود خان ان کا تعلق ڈان نیوز سے تھا، اور ایک اس کے دنیا نیوز کے رپورٹر تھے فرید اللہ خان، جو کہ انجرڈ ہوئے ہیں، جو کہ اور ابھی ریکور کر گئے ہیں. تو یہ تھے جو اس میں افیکٹ ہوئے تھے. اچھا سامعین، اگر آپ پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ایس ایم ایس سروس میں آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں عدنان عامر اور روبینہ زیری، جو آپ براہ راست اگر ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر CN88 لکھ کر کے اسپیس دیں اور اس کے بعد سینڈ کریں 4471 پر. اگر کسی اور کو اگر کوئی کمنٹس دینا چاہتا ہے تو ہمارے آفیشیل پیج حاضر ہے وہاں فیس بک کے FM88 کوئٹہ بلوچستان کے نام سے. ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تمہارے نام اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں چلتن FM88 کی لائیو ٹرانسمیشن. مجھے کہتے ہیں حاجی خالد بلوچ اور آپ پروگرام سن رہے ہیں رابطہ، جو کہ ہمارا تیسرا پڑاؤ ہے. حاج ثانیہ کوئٹہ کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. ایک سوشل ورکر ہے اور ایک جرنلسٹ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں، عدنان عامر اینڈ روبینہ ابراہیم. عدنان، آپ یہ بتا دیں کہ اب گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ آیا تھا BBC کا، اس نے یہ بول رہا تھا کہ یہ جو ٹی وی مالکان ہیں یا کہ چینل مالکان ہیں، یہ اپنے رپورٹر کو زور دیتے ہیں بریکنگ نیوز کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جلد از جلد رپورٹ یا کہ فوٹیج ہمیں چاہیے وہ واقعات کی یا کہ جائے واردات کی. تو یہ یونین آف جرنلسٹ آف پاکستان ہے، یہ ایکشن نہیں اٹھا رہا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، یا کہ بریکنگ نیوز کے لیے ہمیں اپنا جان کھونا پڑتا ہے؟ جی یہ بات بالکل درست ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں ایک ریٹنگز کی دوڑ لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں نا، ان کی جو سورس آف ریونیو ہے وہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے، اور جس چینل کی جتنی زیادہ ریٹنگ ہوگی اس سے جو ایڈورٹیزمنٹ کے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. تو اسی ریٹنگ کی دوڑ کی وجہ سے ہر چینل والے اپنے رپورٹرز کو اس بات میں مجبور کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد وہاں پہ جاؤ، ہمیں بات بھی پر دو، آپ ہمیں فوٹیج لے کے آؤ. اور اس صورتحال میں جو ہے جو رپورٹرز ہیں اور جو کیمرہ مین ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے، اور اس کی مثال آپ نے دیکھ لی 8 اگست کو کہ 2 ہمارے ساتھی اس میں شہید ہو گئے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھول جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے یونین آف جرنلسٹ کا، تو چاہے وہ جو ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کچھ عرصے پہلے تک ان میں 2 دڑوں میں تقسیم تھے، تو ان کے بھی جو جتنے بڑے لیڈر ہیں وہ جو ہے نا ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ یا چینل مالکان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان میں بھی تقسیم ہے آپس میں. وہ بھی اپنی ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے نا جرنلزم کو یا یونین کے نام کو کیش تو کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کی پوری جرنلسٹک کمیونٹی ہے اس کے لیے کلیکٹیولی کوئی کام نہیں کرتے. تو اس کی بھی وجہ سے وہ چینلز کی جو ہے نا اتنا سٹینڈ نہیں لے سکتے. بس وہ جو ہے نا کیا ہے کہ بس باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر انڈر دی ٹیبل وہ پھر ڈیل کر کے اس طرح ہوتے ہیں، اور جو عام جرنلسٹ ہیں وہ بیچارے وہ وکٹمائز ہو جاتے ہیں. یہ جو روبینہ آپ بتا رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، تو اس سے مطلب بلوچستان سے کیا واسطہ ہے؟ مطلب یہ کہ بلوچستان تو ایک پرامن شہر تھا، ایک صوبہ تھا، اس سے پہلے کوئٹہ میں اس طرح کے واقعات کم ہوتے تھے. تو جہاں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے وہاں تو نہیں ہو رہا ہے. نہیں، بات کوئٹہ کی نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان مطلب پورے پاکستان میں اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں ایسے واقعات نہیں ہوئے، تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جنازے اٹھے بھی کوئٹہ سے ہیں. ہم نے ہمیشہ جنازے اٹھائے ہیں، اور ہمارے ہی لوگوں کا سب سے زیادہ قتل کیا گیا ہے، قتل عام ہوا ہے. کراچی کی حالت ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ابھی کنٹرول ہو گیا ہے. پشاور میں بھی وہ جو آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک آدھ
واقعات ہوئے ہیں. پر یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کی ہسٹری میں اگر میں کہوں کہ 1935 کے زلزلے کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اچھا, یہ کوئٹہ کا؟ بالکل, کیونکہ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں, پر یہ ایک کرائم تھا. یہ آپ کہنا اتنی بڑی تعداد میں ایک طبقے کو نشانہ بنایا جانا, یہ کہاں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ تو ہمارے ساتھ ہو گیا. اچھا عدنان, آپ کیا بولتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں؟ جی, جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو کہ اے پی ایس کا اٹیک تھا 16 دسمبر 2014, اس کے بعد بنا اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے اس کو کرب کرنا ہے اور اس کے خلاف کافی ایکشن بھی لیے گئے, وہ ہوا. لیکن اس طرح کے جو واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے, یہی تاثر ملتا ہے کہ ابھی بھی کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے. کچھ ایسے تنظیمیں ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو شاید جو بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, جن کو صرف نظر کر دیا گیا ہے. تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. اور ابھی بھی جو جتنی بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے اس پہ, چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے جو مین اسٹریم میڈیا میں ہو, وہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو نیشنل ایکشن پلان صحیح طریقے سے امپلیمنٹ یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو کہ لوگوں کو مارداٹ پہ یقین رکھتی ہیں, جو کہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے گن پوائنٹ کی زور پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کل ایک اور پھر واقعہ ہوا اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. اور یہ اس طرح سے نا کہ چھوٹے چھوٹے آپریشن سے یا بیانات سے یا کسی اور پہ بلیم دینے سے یہ بات اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا مکمل طریقے سے زیرو ٹالرنس سب کے خلاف جو ہے نا کارروائی کرنی ہوگی. تو یہ جو ہے اسپیشلی یہ حملہ تھا بلوچستان میں ایڈوکیٹ لوگوں پر, ایسے پہلے کہ چند مہینے پہلے بیرسٹر امان اللہ چرزئی صاحب کو مطلب وہاں مطلب شہید کر دیا گیا. لیکن اس دن کہتے ہیں کہ وکیل لوگ تھے وہ جمع نہیں ہوئے تھے, ان کا پلاننگ ناکام ہو گیا تھا. اس کے بعد بلال قاضی صاحب کو مطلب نشانہ بنایا, ان کو پتا تھا کہ ان کے الیکشن ہو رہے ہیں بار کونسل کے, تو اس لیے یہ جمع ہوں گے. تو یہ ایڈوکیٹ وکلا اور عدلیہ پر حملہ کا مقصد کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے چکزئی کو بھی جب ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ ایک طریقے سے ایک موٹیو یہی تھا, لیکن کیونکہ اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو وکلا اس طریقے سے جمع نہیں ہو سکے جس دن اس کیس میں ہوئے. دیکھیں, وکلا کو جو اٹیک کرنے کا, جو عدلیہ کو اٹیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک عدلیہ ہے وہ ایک ہمارے ایک پلر آف اسٹیٹ ہے, جو ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں رائٹس دیتا ہے ہمارے کیا ہونے چاہیے. ان رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے میں لوگوں کو انڈیویجول رائٹ, وہ کام ہوتا ہے جوڈیشری کا اور جو وہ ہماری وکلا برادری کا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے جو ایک پچھلے سالوں میں جو ایک سب سے بڑی تحریک چلی وہ عدلیہ بحالی تحریک چلی 2007 میں. اسی کی تحریک کی وجہ سے مشرف جو کی جو بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ تھی جو کہ بالکل ہی ختم ہو گئی اسی کی وجہ سے. اور بھی دیکھیں جہاں پہ بھی ہو کہ حکومت والے کوئی غلط کرتے ہیں تو یہ عدلیہ ہی ہوتی ہے, یہ جو وکلا کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو کی آواز بنتی ہے, جو لوگوں کی ان کی حقوق کی مطلب ان کی فراہمی میں ان کی مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک جو وکلا برادری تھی وہ ایک جو ہے نا ہمارے طبقے کا ایک اپنے سوچنے سمجھنے والا ایک طبقہ ہے. مطلب یہ وہ ہے کہ جو ایک جسے ایک تھنکنگ آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ پروگریسو ہوتی ہے, جو یہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے جرنلسٹ ہو گئے, انٹلیکچوئلز ہو گئے, جو ہمارے جو رائٹرز ہو گئے, تو اس طرح کی ایک تھی. تو نہ صرف ان کو مارنے سے یہ نہیں کہ ان کو فزیکلی ان کی جو پریزنس ہے وہ ختم ہو گئی اس دنیا میں, بلکہ یہ جو ان کا ایک سوچ تھی, جو ان کی ایک تھنکنگ تھی, جو ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا نا کہ وہ ایک رول آف کانسٹیٹیوشن کا لوگ جو ایک رائٹس کا کانسیپٹ تھا اس کو بھی جو ہے نا ایک ضرب لگانی تھی کہ ہم جو ہے نا کہ آپ کے سسٹم کو بھی نہیں مانتے, اور جو ایک لوگوں کی جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کے رائٹس کا اور اس کی ڈیفینڈ کا, اس کو بھی انہوں نے ضرب لگانے کی دی, اور اس پہ بھی یہ بھی ایک میسیج ہے اس کے لیے. اچھا, اور تو اس سے ایک بلوچستان کا کریم چلا گیا روبینہ آپ بتا رہے ہیں, تو اس طرح کے واقعات آپ یہ بول رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہو بھی سکتے ہیں. تو مزید ہمارے قوم تو اس واقعے سے بہت متحد ہو گئی تھی, اسپیشلی پورے پاکستان متحد ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے مزید قوم کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف متحد ہونا ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں اس پہ کہتے ہیں نا کہ صرف عوام کا متحد ہونا ضروری نہیں ہوتا, آپ کی حکومت کو, آپ کے اداروں کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. مطلب کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی گورنمنٹ ہے, اگر وہ جب تک وہ خود سنسیئر نہیں ہوگی اپنے لوگوں کے ساتھ تو آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں یا ہماری کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ہمارے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. عدنان سے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ عدلیہ کو نشانہ کیوں بنایا گیا. میرے خیال سے عدلیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک متحد قوم ہے. اچھا, وہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں اگر آپ ایک بندے کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے ہر چیز کے لیے, مطلب ہر ناانصافی کے لیے آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ کسی بھی
حوالے سے ہے, چاہے وہ کسی کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی جدھر بھی وائلیشن ہوتی ہے وہاں پہ سب سے پہلے اگر کوئی طبقہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ وکلا برادری ہے. اس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں اپنی غلطیوں سے, ہمیں سیکھنا پڑے گا اور ان کو اپنی کمزوری نہیں بنانا ہے, ان کو اپنی طاقت بنا کے ہم نے آگے چلنا ہے. کیونکہ قومیں کہتے ہیں کہ اس قوم کی حالت تب تک خدا نہیں بدل سکتا جب تک وہ قوم جو ہے وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا. تو ہمیں جو ہے متحد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اداروں کو اپنی حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کا کام کر دے, اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پھر وہ نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں اب کل جو واقعہ ہوا ہے, اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ پھر ہمارے اداروں کی سب کی نااہلی ہے. یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے. اگر کوئی اس پہ برا مانتا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں برا مانتا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہوا اتنی زیادہ سخت سیکیورٹی کے باوجود. یہ ایک مین روڈ ہے جس پر سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے. کل پھر ایک ہمارے معزز کہتے ہیں نا کہ جج کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا, تو ابھی ان کو سیکیورٹی دینا تو مسٹ ہو گیا ہے. ابھی کہتے ہیں نا کہ عدالتیں کھل جائیں گی, بالکل سوگ ختم ہو جائے گا, پر ہم وہ لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے جو عدالتوں کو چلا رہے تھے. ہائی کورٹ کے ایک وکیل کا کل میں بیان سن رہی تھی, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں صرف ایک میں ہی بچا ہوا ہوں. مطلب بالکل اب نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے. بالکل بی بی سی کی رپورٹ تھی. بالکل. تو یہ ہماری کہتے ہیں نا کہ ایک ساتھ اتنے زیادہ ہمارا کہتے ہیں لاس ہو گیا کہ اب ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اگر کوئی نہیں سنبھال سکتا وہ استعفیٰ دے کر چلا جائے. اچھا. اور عدنان, یہ اس دن جب دوسرے دن وزیر اعظم آیا تھا اور چیف آف آرمی, تو چیف آف آرمی کے بیان کو بھی آگے بڑھایا ہے نواز شریف نے کل اسمبلی اجلاس میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ترقی کے جو امکانات ہیں سامنے آ رہے ہیں, بالخصوص پاکستان چین اقتصادی راہداری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ چیف آف آرمی نے پہلے ہی دن میں کہا تھا اور نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا. اس بارے میں آپ کے کیا تبصرہ ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور پہلے دن ہی یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ حملہ جو کوئٹہ کا حملہ ہے یہ سی پیک پہ ایک حملہ ہے, اور اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی, لوگوں نے کافی تنقید بھی کی کہ آپ اس طرح کے ایشو کو کس طریقے سے لوگوں کی جانوں پہ وہ دے سکتے ہیں, ریفرنس دے سکتے ہیں. تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بلوچستان ہے وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے, اور جو باہر کی جو مالک ہیں جو ایجنسیاں ہیں وہ یہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہے اور اس کے لیے وہ کارروائی کرتی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس ڈائریکٹلی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کیا ہے یا کیا نہیں ہے, لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں یہ بات خارج از امکان نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ باہر کی اس طرح کی ایجنسیاں ہیں یہ کام کر رہی ہیں, تو یہ جو ہمارے جو حکومت ہے یا ہمارے ادارے ان کا کام ہے ان کو روکنا. تو آپ صرف اور صرف ان پہ بلیم کر کے تو آپ تو بری الزام نہیں ہو سکتے نا, آپ کو ان کو روکنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ جو واقعہ ہے وہ را نے کروایا ہے اور 2 دن بعد پھر ہو گیا, تو اسی سے اٹھتے رہیں گے اور آپ اسی طرح کہتے رہیں گے, یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. اس کی ذمہ داری تو آپ پہ بھی آتی ہے کہ وہ جو باہر کی ممالک ہیں یا جو وہ اسی پہ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے, یہ تو آپ کی بھی ناکامی ہے. اور اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی کہ یہ ایک اس میں جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے کہ جتنے مثال کے طور پہ 70 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور آپ جو ہے نا بات صرف اور سی پیک کی کر رہے ہو, تو اس پہ بھی کافی تنقید ہوئی. اور یہاں بھی مین اسٹریم میڈیا میں بھی جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جو ہمارے آن لائن جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں سب پہ کافی زیادہ تنقید ہوئی اس پہ. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ اس پہ یہ بات بالکل اپنی جگہ کا ہو سکتی ہے, لیکن جو حکومت والے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ بری زبان نہیں ہو سکتے اپنی ذمہ داری سے. دیکھیے خالد, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے لوگوں نے آ کے یہ حملہ کیا. اگر باہر کے لوگوں نے آ کے یہ حملہ کیا تو میرے گھر کا چوکیدار کیا کر رہا تھا؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ ایجنسیز میں ہماری ایجنسی کا شمار ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسی ہے, اور یہ جو ہے پانی سے سوئی, گندے پانی سے بھی سوئی نکال دیتی ہے. تو یہ تب کہاں تھی جب کہتے ہیں کہ ان کے پاس رپورٹس تو ہوں, ظاہر ایسے واقعات کی رپورٹس ہوتی ہیں, تو انہوں نے کیوں اقدامات نہیں کیے ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, وکلا برادری کے لیے؟ اور جب بلال قاسی صاحب کو ان کی شہادت ہو گئی تھی تو تب کیوں سیکیورٹی نہیں دی گئی؟ اور سول ہاسپٹل جو ہے کوئٹہ کا, کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سب سے بڑا جو ہے بلوچستان کا ان کا شمار ہوتا ہے. تو ایک وقت گیٹ نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ دیکھ سکے کہ یار یہاں پہ کون بندہ آ رہا ہے, اس کے پاس کیا ہے, اس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ نہ ہے نہیں ہے کہتے نا کہ یہ اتنا جو بجٹ ملتا ہے ڈیفینس کے لیے یا اتنا بجٹ صحت کے حوالے سے, تو یہ سارا بجٹ کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ کرپشن کی سب سے بڑی بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, تب یہ کہتے ہیں نا کہ بنیادی سہولتیں جو ہے جو بلوچستان کی عوام سے بہت دور ہیں.
اچھا بنیادی سہولتیں کا مقصد کیا ہے کہ ابھی تک صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیے زیادہ تر جو ہمارے زخمی ہیں وہ سارے کراچی میں ہیں. اگر یہاں پہ بنیادی سہولتیں ہوتی تو ان کو کیوں باہر لے کے جایا جاتا؟ پہلے دن 27 سے 28 زخمی کراچی لے کے گئے, اگلے دن 19 زخمی لے گئے, اور کل رات کو دوبارہ سے 25 سے 30 زخمی لے کے گئے. تو کیا کراچی جی سی ایم ایچ سے بالکل, جب یہاں پہ کوئٹہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہی کسی کام کا نہیں ہے تو پھر ہم صحت کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے منسٹر سمجھ میں نہیں آتا. اچھا تو ابھی تک عدنان کراچی میں آپ کے مطلب انفارمیشن, آپ میڈیا میں ہیں تو انفارمیشن کے مطابق ابھی کتنے مطلب زخمی لوگ ہیں جو ان کی صحت کیسی ہے, اور کراچی میں کتنے ہیں, کوئٹہ میں کتنے ہیں؟ جی جو میری کل تک بات ہوئی ہے کراچی میں, ان کے مطابق تقریباً کراچی میں 44 پیشنٹس تھے کل تک, جن میں 40 لائرس تھے اور جو 4 تھے جو دوسرے جو 2 میڈیکل اٹینڈنٹ تھے اور 2 عام شہری تھے. اور جو کل بلاسٹ ہوا ہے اس کے بھی جو جتنے بھی زخمی ہیں تقریباً سب کو ہی کراچی لے جایا گیا ہے. اچھا. تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح روبینہ نے بھی بات کی کہ دیکھیں اس وقت آپ پورے بلوچستان میں ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو آپ پیشنٹس کو وہاں لے جا سکو. سارے جتنے پیشنٹس ہیں ان کو یا تو آپ ایمبولینس میں یا تو ایک C-130 میں ان کو آپ کراچی شفٹ کر رہے ہو. تو یہ حکومت کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ جو اس دن جو بلاسٹ ہوا ہے وہ تقریباً 9:45 بجے ہوا ہے, اور جو ہم نے لوگوں سے بات کی ان کے مطابق تقریباً 12 بجے تک 1-2 گھنٹے تک لوگ وہیں پڑے تھے, ان کو کوئی وہاں پہ ہیلپ نہیں ملی. پھر کرتے کرتے کوئی بہت سے لوگوں کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ ان کا خون بہہ گیا. پھر جو ہے نا ان کو جمال الدین اور چاکر بالکل پھر اس کے علاوہ جو ہے نا کسی طریقے سے ان کو CMH لے جایا گیا. بہرحال اس میں یہ بہت بڑا پرابلم تھا. پھر اس میں جو ایک اور ایشو آتا ہے وہ ٹراما سینٹر کا آتا ہے. اس سول ہاسپٹل میں ایک ٹراما سینٹر بہت بڑا بن گیا ہے جس کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی میڈیکل ایڈ دینا ایمرجنسی کا, لیکن وہ پچھلے 1-2 سال سے فنکشنل نہیں ہے. وہ کیوں فنکشنل نہیں ہے اس پہ متضاد باتیں آتی ہیں. اس پہ بھی میں نے پچھلے دنوں بھی ایک اسٹوری کی ہے جو کہ سنڈے کو ہوگی پبلش. بہرحال جو بھی ہو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ناکامی ہے. جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی وہ انٹرسٹ نہیں دے رہے اس معاملے میں, اور وہ جو ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا جو لوگوں کی جو ہے نا قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اگر اس دن ٹراما سینٹر ہوتا, اس دن اگر سول ہاسپٹل کے اندر اسی وقت ایٹ دا اسپاٹ لوگوں کو فرسٹ ایڈ ملتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ کافی کم ہو سکتا تھا. تو اس میں نہ صرف ایک یہ دہشت گرد مطلب اپنی بات مکمل کرنے بالکل اس میں جو دہشت گرد ہیں وہ ذمہ دار ہیں, بلکہ جو ہماری حکومت والے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے ذمہ دار ہیں کہ جو وکلا کی جو قتل میں اور ان کی جو ڈیتھ ٹول کے بڑھانے میں. جی روبینہ دیکھیں جو ویڈیو ہمارے پاس آئی تھی اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ تب تک زندہ تھے, بہت سے لوگ زندہ تھے. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سول ہاسپٹل جو ہے اس کی ایمرجنسی تباہ ہو گئی تھی. وہاں پہ کہتے ہیں کہ کوئی انتظام نہیں تھا زخمیوں کے لیے, بہت وقت لگ گیا تھا یہاں سے کہتے ہیں نا CMH سے یا دوسرے ہاسپٹل سے لوگوں کو وہاں لے جانے میں. اور پھر جب CMH لے کے جایا گیا تھا تو پھر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کینٹ میں انٹری کتنی مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور اس دن اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد اتنی جلدی کسی کو انٹری نہیں مل سکتی تھی. انٹری بالکل سب کو مل گئی تھی پر اس میں لوگوں کو ویٹ بہت کرنا پڑا تھا, بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ بالکل قطار بنی ہوئی تھی اور اس میں بہت ویٹ کرنا پڑا تھا. تو جو لوگ بلڈ ڈونیشن کے لیے گئے تھے ان کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور اس وجہ سے بھی بہت سی زندگیاں ختم ہو گئی اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے. جی سامن بس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے FM 88 کی لائیو ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ, اور عدنان عامر اور روبینہ ابراہیم ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کوئٹہ کے واقعات اور سانے کے بارے میں کچھ کمزوریاں بتا رہے ہیں کہ کیا کمزوریاں تھیں ہماری اور ہمارے اداروں کے. اس حوالے سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف سے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور سنتے رہیے چلتن FM 88 کی لائیو ٹرانسمیشن. جی ویلکم بیک سامن, آپ سن رہے ہیں چلتن FM 88 کی لائیو ٹرانسمیشن. مجھے کہتے ہیں RJ خالد, پروگرام ہے رابطہ, اور اس حوالے سے سانحہ کوئٹہ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اور ایک SMS آیا ہے وحید لیڈی اور ممتاز بگٹی نے کیا تھا آپ دونوں سے کہ اس واقعے کے پیچھے کون سے محرکات ہو سکتے ہیں عدنان؟ جی دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بالکل یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو کروایا گیا ہے, اس کے پیچھے جو ایک ریزن ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ بلوچستان میں حالات کو خراب کرنا ہے, یہاں پہ پینک کریٹ کرنا ہے, اور جو یہاں پہ ایک طریقے سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے راستہ روکنا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیا سارا یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس طرح کی تنظیمیں ہیں, دیکھیں 2 تنظیموں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور یہ جو تنظیموں کے خلاف کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں, ان کے جو لیڈرز مارے گئے ہیں, تو یہ اب دوبارہ سے ری گروپ ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے نا ابھی اپنے بدلے لینے ہیں, اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس بھی جاری کی انہوں نے یہی جاری کی ہے نا کہ ابھی ہم جب ری گروپ ہوں گے تو ہم بدلے لیں گے, اور وہ لے رہے ہیں. تو یہ بھی اس کے پیچھے ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اگین کہ یہ بغیر کسی ثبوت کی بیس پہ ہم صرف کیا سارا ہی کر سکتے ہیں. لیکن جو محرکات اس کے پیچھے جو بھی ہوں, بہرحال یہ ذمہ داری تو حکومت کی بنتی ہے نا اس طرح کے واقعات کو روکنا, جس میں وہ کلیئرلی ناکام ہو گئے.
ایک اور SMS آیا, اس سے پہلے روبین آپ کا رائے لینا چاہتے ہیں کہ یہ مطلب بلوچستان میں یہ قوم پرستی کی بھی لہر ہے اور دوسرا یہ مذہبی بھی لہر ہے, تو ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں, ان دھماکوں کے پیچھے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, اسپیشلی آپ بھی مطلب ایک خاتون ہیں اور عورتوں کے لیے کتنا مشکل ہوتی ہے مطلب معمول کی زندگی گزارنا کوئٹہ میں اسپیشلی؟ دیکھیں, چونکہ ہمارا قبائلی معاشرہ ہے تو ایک عورت کے لیے یہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ عورت کے لیے یہاں پہ نکلنا بہت مشکل ہے اور بہت سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے مذہبی بنیادوں پہ بھی, کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ کہتے ہیں نا کہ بنسبت باقی صوبوں کے ان کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہے, اور کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پر یہ ہے کہ جو ایک مینٹل لیول جو ہمارا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو باقی صوبوں میں ہے یا پوری دنیا میں ہے. ہم تھوڑا پیچھے کا سوچتے ہیں اور دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے, اور ہم ابھی تک وہیں پہ کڑے ہیں جہاں پہ ہم لوگ آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے کڑے تھے, اور اس واقعے نے ہم کو مزید 30 سال پیچھے کر دیا ہے. اتنا کہ ایک وکیل جو ہوتا ہے اس کو وکیل بننے میں 20 سے 25 سال لگ جاتے ہیں, اس کو پڑھنا پڑتا ہے, اس کو اتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے, اس کو نالج گین کرنا پڑتا ہے. تو ایک وکیل اگر آپ دیکھیں ہمارا 1200 سال کا جو ہے لاس ہو گیا ہے. اگر ہم سب وکلا کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو یہ 1200 سال کی جو تعلیم ہے, ہمیں اس سے آگے بڑھنا تھا, ہمیں لوگوں کی سوچ بدلنی تھی. ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہی تو ہمارا رونا ہے کہ دیکھیں یہی لوگ تھے جو مذہبی, جو کہتے ہیں نا کہ فرقہ پرستی جو بڑھ رہی ہے بلوچستان میں, جو بڑھ گئی تھی. بالکل جس طرح سے پہلے ہمارے ہزارہ کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا, اور وہ بیچارے بیٹھتے تھے, احتجاج کرتے تھے, تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا تھا. اگر کل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, اگر کل ہم ان کے ساتھ بیٹھتے احتجاج میں, تو شاید آج ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جس گھر سے جنازے اٹھتے ہیں تکلیف انہی کو پتہ چلتی ہے. کل تک ان کے گھر سے جنازے اٹھتے تھے, ہم کو تکلیف نہیں ہوتی تھی, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, ہم ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تھے. آج جب ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے تو ہم کو پتا چل رہا ہے کہ یار ان کے بھی بچے تھے, ان کے بھی لوگ تھے جو 100 کی تعداد میں ایک ساتھ مارے جاتے تھے. جو کرانی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ کتنے 1000 کلو گرام میرے خیال سے بارود تھا, جس نے 150 کے قریب لوگوں کی جانیں ہزارہ کمیونٹی کی اس میں گئی تھی. تو یہ اس کے بعد بھی اگر اتنی بڑی ناکامی ہو جاتی ہے کہ یہ مین جنا روڈ ہے, سول ہاسپٹل جو ہمارا ہے وہ مین جنا روڈ پر ہے, مین جنا روڈ کے اوپر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد 2 گھنٹے تک وہ بیچارے وہیں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پکڑ کہتے ہیں نا کہ آ کے ان کو ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, ان کو مطلب خون نہیں ملتا ہے, ان کی صحیح طریقے سے علاج ان کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہماری نااہلی ہے, ہماری حکومت کی نااہلی ہے, ہمارے اداروں کی نااہلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں اگر کسی کو کچھ برا لگتا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیوں برا لگتا ہے. اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا, اس دن میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کہ CIA کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا, اس کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہارا SMS ایک عورت کے موبائل سے ملا ہے, یا تمہارا یہ نمبر دیکھو ایک عورت کے موبائل میں ہے. اس بندے نے اس وقت اٹھ کے استعفیٰ دے دیا, کیا ریزائن. تو یہ اپنی چھوٹی سی غلطی کے اوپر اتنا کچھ وہ کر دیتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ 70 سے 80 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کو قبول نہیں ہے. یہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے, دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. ایک دوسرے ابھی بھی پالیٹکس ہو رہی ہے, لاشوں کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ سیاسی پارٹی اٹھ کے حکومت کے اوپر کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن جو ہماری ہے وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. جو باقی پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہتے ہیں نا کہ جملے کس رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا. کوئی بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. جو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ تھا, جو ایک قوم کو متحد کر کے چلا گیا تھا, حکومت کو متحد کر کے چلا گیا تھا, جی وہ اب ہمیں کدھر ہی نظر نہیں آتا. ابھی بھی سیاست ہو رہی ہے لاشوں کے اوپر. اچھا عدنان, عریشہ گل افریدی نے SMS کیا اور کہتے ہیں کہ مطلب کوئٹہ اسپیشلی بلوچستان ہے, کوئٹہ اسپیشلی کو اس کو مطلب فوج کے حوالے کیا جائے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی فوج یا FC کے حوالے کیا جائے؟ دیکھیں اس طرح کی جو بیانات, اس طرح کی ڈیمانڈز ہیں وہ تو اکثر و بیشتر سننے میں آ رہے ہیں. جب یہ ہزاروں میں واقعہ ہوا اس دور میں بھی یہ کچھ ان کے لیڈرز تھے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کوئٹہ کو فوج کے حوالے کیے جائے. میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو کوئٹہ میں FC کو پولیس کے اختیارات ہیں, اور جو سول ملٹری ایک طریقے سے وہ چیز میں مل کے بیٹھتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایک ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو جس میں صدرن کمانڈر, صدرن کمانڈ اور CM نے مل کے اس کو چیئر کیا ہے. تو میرے خیال سے بھی ان کو جو بھی وہ کر رہے ہیں ان میں کافی کوآرڈینیشن موجود ہے, اور کوئٹہ کو فوج کو حوالے کرنے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیسائسو ہو کے کارروائی کرنی ہوگی ان سارے ایلیمنٹس کے خلاف. وہ کارروائی جو سول ملٹری ہیں وہ مل کے کریں گے اور ان کو مل کے کرنا چاہیے اور زیرو ٹالرنس کے کرنا چاہیے. اس کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. روبن آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب اس کو ہمارے زیادہ تر واقعہ ہوتی ہے جو کل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں پرسوں, تو یہی بول رہے تھے کہ اگر کوئٹہ میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ واقعہ ہو تو یہاں سے زیادہ ڈبل سواری میں پابندی لگتی ہے اور ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. ڈبل سواری پہ تب بھی پابندی تھی جب بلال قاسی صاحب مارے گئے تھے, شہید ہوئے تھے, جی تب بھی پابندی تھی ڈبل سواری پہ. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو دن دہاڑے منوجان روڈ اتنا رش کش والا ایریا ہے, وہاں پہ مین چوک کے اوپر ان کو کیسے آ کے کسی نے گولی مار دی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور کسی نے پکڑا بھی نہیں. اور ہماری عوام اتنی بیس ہو گئی ہے, ہم 22 کروڑ عوام نہیں ہے, ہم بیس قوم ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو مارا جا رہا ہے, کوئی شہید ہو رہا ہے, ہمارے آس پاس ظلم ہو رہا ہے, تو ہم اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے, ہم بھاگ جاتے ہیں. یہ عوام یہ دیکھیں جو دہشت پھیلاتے ہیں وہ ہم سے تو زیادہ نہیں ہے نا, قوم سے تو زیادہ نہیں ہے. جہاں پہ 100 اچھے لوگ ہیں وہاں پہ ایک برا بندہ تو ہوگا. 100 برے لوگ مل کے نہیں 100 اچھے لوگ مل کے ایک برے بندے کو نہیں پکڑ سکتے کہ یار یہ دہشت پھیلا رہا ہے یا کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا کسی کو مار رہا ہے. اور فوج کی بات آپ نے کی, میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ قوم کو, حکومت کو, فوج کو, ایجنسیز کو, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس سے بیٹر سسٹم کوئی نہیں ہوتا کسی ملک کے لیے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی جو گورنمنٹ ہے, جو آپ کا کہتے ہیں نا کہ تجارت ہے, یا آپ کی جتنا استحکام ہو رہا ہوتا ہے ملک میں, وہ سب پیچھے چلا جاتا ہے. آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کا ملک بہت 100 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ جو جمہوریت چل رہی ہے, اس جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے, لیکن اس کو کامیاب کرنا چاہیے. وہ فیکٹ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے ابھی تک. ہم 3.5 سے 4 سال ہونے کو ہے اس گورنمنٹ کو, 3.5 سال ہو گئے ہیں میرے خیال سے. جی ابھی تک نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایسا کوئی کوئی اقدام اٹھایا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بیسٹ گورنمنٹ تھی یعنی مطلب پاکستان کی تاریخ میں. اس سے پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے. اسلم رسانی صاحب کے دور حکومت میں سب سے زیادہ نشانہ بنا گیا ہے ہزارہ کمیونٹی کو. ہم ان کو کہتے تھے کہ یار ان کی غلطی ہے, ان کی نااہلی ہے. ان کے ایک قدم کی وجہ سے اسلم رسانی صاحب کو اپنی سیٹ گنوانی پڑی. تو کیا ہم لوگ, اگر ہم کو پتا ہے کہ یار اس بندے کی غلطی ہے, وزیر اعلیٰ کی غلطی ہے, یا کہتے ہیں نا کہ بگٹی صاحب کی غلطی ہے, سرفراز بگٹی صاحب کی غلطی ہے, یا کسی اور منسٹر کی غلطی ہے, یا گورنر کی غلطی ہے, تو ہم بھی اٹھ کے بیٹھے, ہم بھی احتجاج کریں. میں دیکھتی ہوں کہ پھر یہاں پہ کون بیٹھے گا. اچھا, ویل ڈن, واقعی زبردست, بہت اچھی باتیں کی. اور دوسری بات خیر آپ کی طرف آتے ہیں, پہلے عدنان آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ بلوچستان جرنلسٹ کے لیے بہت افیکٹڈ ایریا ہے. تو ابھی تک کتنے جرنلسٹ, مطلب آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ایسا کوئی ہے کہ مطلب اتنے جرنلسٹ افیکٹڈ ہو گئے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے کویشچن کے آنسر میں کہا تھا کہ مختلف فگرز ہیں مختلف اداروں کی, جس میں سی جے پی اے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے, پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی اپنی فگرز ہیں, جو فریڈم نیٹ ورک ہے ان کی اتنی فگرز ہیں. تو مختلف میں نے کہا سیفلی عظیم ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لاسٹ 10 ایئرز میں 40+ کے قریب جرنلسٹ جو ہے نا, جو ان لائن زیادہ تر دھماکوں میں مارے جا چکے ہیں, زیادہ دھماکوں میں, اور ٹارگٹ بھی ہو چکے ہیں. انٹیریئر میں کافی حد تک جو ٹارگٹ بھی ہو چکے ہیں اس طرح کے, جو 40+ ہے ہمارے پاس فگر ہے. اچھا, اور اس حوالے سے بی بی سی کے ایک نام نے تجزیہ کار ہے محمد حنیف, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مطلب بلوچستان کو کوئی نہیں پوچھا جا رہا ہے. ایک طرف مطلب باغی ہیں, دوسری طرف مذہبی ایک لہر ہے, اور تیسری جگہ ہیں جو یہ جرنلسٹ طبقہ ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسرے پارکوں میں, اور تیسرے جو روبینہ بول رہی تھی ہزارہ کمیونٹی میں. تو کون سا بھی طبقہ رہتا ہے جو ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے؟ دیکھیں طبقے تو بہت سارے ہیں جن کو نشانہ نہیں بنایا گیا, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے سلسلہ کس طرح رک سکتا ہے. دانشور لوگ, دانشور ہیں, دانشوروں کو بھی ایک طریقے سے طبقہ, وہ جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی ہیں, وہ بھی افیکٹڈ ہیں, اس دھماکے میں بھی افیکٹ ہو گئے ہیں 1-2. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے جتنے بھی ہمارے سوچنے سمجھنے والا طبقہ ہے, وہ مطلب وہ سب اس میں سب آ جاتے ہیں. اس میں ہماری جرنلسٹ کمیونٹی بھی آ جاتی ہے, اس میں ہمارے آرٹسٹ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے بکلا آ جاتے ہیں. یہ جو کمیونٹی مل کے اس پہ بھی تو اٹیک ہوا ہے, باقی جو ایتھنک بیسس پہ بھی اٹیک ہوا ہے, تو محفوظ تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ہم اس کا تو ویٹ نہیں کر سکتے کہ اس کمیونٹی کو اٹیک ہوا, اس کمیونٹی پہ اٹیک نہیں ہوا, یا اس طبقہ فکر پہ اس پہ نہیں ہوا, اس کا تو ہم ذکر نہیں کر سکتے, اس کا تو ہم ویٹ نہیں کر سکتے. تو بس بات تو یہ ہے کہ ہم اٹیک میں تو ہیں,
اور جو حکومت ہے وہ ناکام ہے پروٹیکٹ کرنے میں، یہ بھی فیکٹ ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری زبان نہیں ہو سکتی یہ دوسروں پہ، باہر کے لوگوں پہ بلیم ڈال کے. اچھا، کوئی بھی طبقہ محفوظ نہیں ہے. اگر ہم آرٹسٹ برادری کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا سانحہ جو آرٹسٹ برادری کا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں امجد صابری صاحب کو کراچی میں دن دہاڑے ان کا بھی قتل ہوا تھا. تو کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں محفوظ ہے. وکلا برادری ہو گئے، بچے ہو گئے، ٹیچرز ہو گئے، جو بھی ہے یہاں پہ اس کو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وصیت کرنی پڑتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں تو پتہ نہیں واپس لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا. اس دن جس دن بلاسٹ ہوا ہے اس کے اگلے دن میری اپنی فرینڈ سے بات ہوئی ہے جو کام کرتی ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ باہر نکلتی ہیں خواتین، تو کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ ایک ایسا نقش بن گیا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو کھینچتے ہیں کہ یار مت جاؤ تم مر جاؤ گی. تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا فیوچر دے رہے ہیں؟ پہلے سے ہی وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی افیکٹڈ ہو گئے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ذہنوں پہ ایک نقش بن گیا ہے کہ یار یہ جگہ محفوظ نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے ان کے کہتے ہیں نا کہ جو دماغ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور ہماری میڈیا کو بھی تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ خیال کرنا پڑے گا. ہر چیز کا صرف نیگیٹو پہلو نہیں دکھانا ہے. وہ بلوچستان ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اتنا میڈیا اس کو شو کرتا کیا نیگیٹو پہلو مطلب دیکھیں بلوچستان کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہے، بلوچستان میں یہ ہوتا ہے تو بلوچستان میں وہ ہوتا ہے. جب میں نے ایک آدھ دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ بلوچستان نیوز میں آتا نہیں، اور جب بھی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فائرنگ ہو گئی، بلاسٹ ہو گیا، کسی کو مار دیا، کسی کا قتل کر دیا. کوئی اچھی بات بتائی نہیں جاتی ہے بلوچستان کی لوگوں کی کہ یار یہ لوگ امن پسند لوگ ہیں. جو طبقہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، لوگوں کے باہر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نقش ہو گیا ہے کہ یار یہ بلوچستان میں جتنے لوگ ہیں سارے ہی تشدد کرنے والے ہیں، کسی کو امن پسند ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ ان کو امن چاہیے، یا یہ لوگ جو ہے عام لوگ ہیں. پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ باہر کے لوگ یہاں پہ آنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم سے بات کرنا نہیں پسند کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم سارے کے سارے بلوچستان والی دہشت گرد ہیں. اچھا، پروگرام کے آخر میں مطلب کی طرف مطلب بڑھیں گے اب، لیکن اس سے پہلے عدنان آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کون سے مطلب جو شہید ہو گئے تھے ان شہداء میں سے کون سا آپ کا جانے والا تھا، کس کے ساتھ آپ رہے اور کس کو جانتے تھے؟ یہ دونوں جو تھے اس میں ایک جو شہزاد خان تھا اور ایک محمود خان تھا، ان سے تو زیادہ میری قربت دونوں سے نہیں تھی. مطلب میں ان کو ایسے جانتا تھا، جو باقی جو میرے دوست تھے ڈان میں ہوتے تھے ان کے توسط سے محمود سے میں ملا تھا، تو ان دونوں سے میری زیادہ قربت نہیں تھی، لیکن ایز اے پروفیشنلی میں دونوں کو جانتا تھا اور دونوں اپنے کام کے ساتھ کافی ڈیڈیکیٹڈ تھے. اور جو محمود کی آپ لوگوں نے اسٹوری پڑھی بھی ہوگی، ڈان میں بھی، بی بی سی میں بھی ان پہ فیچرز چھپے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پہ آئے تھے، پھر ایک نان لینئر ایڈیٹر بنے اور وہ بنے. تو وہ ابھی بھی ماس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے اور وہ جو ہے نا ایک رپورٹر بھی بننا چاہ رہے تھے. تو وہ ایک کافی ایمبیشیس بندے تھے اور آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو دہشت گردوں نے ان کو اس سفر میں آگے جانے نہیں دیا اور روک دیا، جو ہے بہت بدقسمتی کی بات ہے. اور اس طریقے سے پہلی دفعہ نہیں ہوا، کافی ماضی میں بھی کافی ہمارے اس طرح کے برائٹ دوست تھے جو کہ اسی یہ جو اس جنگ کا یا اس ایسی کا جس کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہمیں مار رہا ہے اس کا نہیں ہے، جو کہ بہت ہی بدقسمت بات ہے. جی سامعین، ابھی عدنان جو بتا رہا تھا کہ محمود کیسے بندہ ہے، اس کے حوالے سے ان کے جو بیورو چیف ہیں سید علی شاہ وہ کچھ بات چیت کر رہے ہیں، یہ سنتے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں محمود کے بارے میں. بہت نوجوان، آؤٹ اسٹینڈنگ، ہارڈ ورکنگ، سیکیورٹی پر آئے. میں نے کہا کہ لگتا ہے کام بھی کر سکتے. یہاں میٹرک کی، ایف اے کی گریجویشن کیا، این ایل ای ہم نے اپوائنٹ کیا، پھر بہت زبردست ایڈیٹنگ کرتا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کیمرہ مین اپوائنٹ کیا. تھوڑا سا بتا دوں، انتہائی خوددار تھے. اتنا مجھے مطلب میرے پاس یہ معلومات ہے، مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ذکر بھی کرتے تھے میرے چھوٹے بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح. میں گھر بھی گیا ہوں، اس نے کھانا ایک دن کیا تھا تو کھانا اس نے مسجد میں کھلایا. میں نے کہا گھر کہہ رہے سر گھر تو کوئی نہیں ہے، ہم مسجد کے حجرے میں رہ رہے ہیں. یہ اس کی صورتحال تھی. اور پھر بھائی کی ایک جو ویڈو تھی، جو بیوہ تھی، اس سے شادی کی. ایج میں بڑا ڈفرنس تھا، لیکن محمود خان نے صرف بچوں کی خاطر اور اس بیوہ کی خاطر انہوں نے شادی کر دی، حالانکہ یہ بالکل بچہ تھا. میں بالکل کس طرح ان پر رحم کرے، ان کو جنت فردوس جگہ دے، اور جو ان کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بندوبست کرے. I cannot explain وہ کس حالت میں رہ رہے تھے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج کیا ہو گیا. وہ شاید ان کا چھوٹا بیٹا ہے ابراہیم، وہ مجھے کہتا تھا کہ سر ابراہیم اتنا پیارا ہے کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو وہ سویا بھی ہوتا ہے، میں ان کو جگا دیتا ہوں، پھر میں سو جاتا ہوں.
اور اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا بچوں کی تعلیم سے متعلق. مجھ سے ہمیشہ بات کرتا تھا کہ سر ان کو میں نے پڑھانا ہے, اور پھر کہتا تھا کہ سر میرے دن ابھی شروع ہو گئے, ڈان اچھا ادارہ ہے, میری ایک مناسب سیلری ہے, میری زندگی ابھی شروع ہو گئی ہے. جی ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں چلتے ہیں FM 88 کی لائیو ٹرانسمیشن. اور عدنان, اس کے علاوہ آپ کا کوئی دوست تھا ایڈوکیٹ میں؟ جی بالکل, ایڈوکیٹ میں جو ایک تو یہ جو سنگت جمال دینی ہے, جس طرح جس کا آپ لوگوں نے کہا, اس سے بھی میری وہ بھی دوستی تھی. اس کے جو چھوٹے بھائی سے تھی, اس کی توسط سے اس سے تھی. پھر اس کے علاوہ اس رات کو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک اور دوست تھا احمد خان, جس کا تعلق چمن سے تھا, کہ وہ بھی اس میں شہید ہو گیا ہے. اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. وہ بالکل رات کو جب میں دیکھ رہا تھا تو کہیں اس کی تصویر آ رہی تھی. پھر میں نے فون کیا اس کے گھر والوں کو, اپنے باقی دوستوں کو, تو اس پہ بھی مجھے کافی افسوس ہوا. وہ بھی ایک کافی برائٹ بندہ تھا اور کافی پروگریسو تھا. اس کے جو فیس بک پہ بھی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اس سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی تھی. وہ بھی ہم سے چھن گیا اس حادثے میں. اور اس طریقے سے اور بھی میرے جو دوست تھے کچھ تھے جو کہ خود خوش قسمتی سے لیٹ پہنچے وہاں پہ, اور وہ بچ گئے. ایک دو دوست میرے ایسے بھی تھے جو کہ وکیل تھے, خود قسمتی سے بچ گئے. تو یہ سب کے ساتھ ہوا. باقی میرے جتنے دوست ہیں, میں جتنے سے بات کرتا ہوں, کسی نہ کسی کا دوست, کسی نہ کسی کا رشتہ دار وہ اس میں افیکٹ ہوا ہی ہوا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ پورے شہر, یہ جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, سب اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. بالکل. روبن, آپ کسی کو جانتے تھے مطلب کہ بالکل دیکھیں ایڈوکیٹس میں, جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہماری ٹی وی کے بھی آرٹسٹ تھے, چاکر اور اشرف صاحب. اس کے علاوہ یہ بتا رہے ہیں سنگت کا, تو ان کے بھائی کے ساتھ ہمارا رابطہ کہتے ہیں نا کہ واسطہ رہتا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے, کیونکہ وہ ہیومن رائٹس میں کمیشن میں کام کرتے ہیں. تو ان سے بھی ایک آدھ دفعہ بات ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ محمد علی ساتکزئی صاحب جو ہیں, محلے کے ہیں, ظاہر ہے محلے داری جب ہوتی ہے تو وہ بھی جان پہچان والے تھے. اور داؤد قاسی صاحب, ان کے والد اور ان کی فیملی جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرف ہی رہتے ہیں. تو سارے ہی جاننے والے تھے. میں یہ کیا کہوں کہ یار ایک ہی بندہ تھا, سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اٹریکشن لازمی ہوئی ہے کہ یار اس بندے کو یہاں پہ دیکھا تھا, اس بندے کو وہاں پہ دیکھا تھا. سارے ہی جاننے والے تھے. اچھا, پروگرام کے آخر اب آخری میسج عدنان آپ سے یہی پوچھیں گے کہ یقیناً ہمارے سارے غم اور رنج ان شہداء اور لواحقین اور ان ورثاء کے ساتھ ہیں جو کہ وہ اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ہیں. لیکن آخر میں آپ نے جو مطلب جن کے ساتھ آپ نے اگر تعزیت نہیں کی, تو آنیار ہمارے پروگرام کی توسط سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی بالکل. میں جو جتنے بھی اس میں وکلا کمیونٹی ہیں, ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی جتنے بھی جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت والوں نے بھی اعلانات کیے ہیں اور ان کی طرف سے امداد ہوگی ان کو, اور اگر نہیں بھی ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم بھی اپنی کوشش کریں گے ان کے لیے آواز بلند کریں اگر ان کو امداد نہیں ملتا وہ. جی روبن, آخر میں آپ اگر مطلب تو یقیناً آپ نے قومی فرض ادا کیا, آپ نے ماشاءاللہ پروٹیسٹ میں گئے تھے, پریس کلب میں, اسمبلی کے سامنے قرآن خوانی کی بھی کی تھی, ان کے گھر بھی گئے ہوں گے, لیکن کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی باتیں اگر رہتے ہیں. خالد, میں کہتے ہیں نا کہ میرا اس معاملے میں دل بڑا چھوٹا ہے. میں نے کسی سے تعزیت نہیں کی ہے. میرے پاس نمبر سب کے موجود ہے, پر میں نے کسی کو, مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو کال کر کے یہ کہہ سکوں کہ مجھے افسوس ہوا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں. تو جو بندہ ہے جس کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, اس کا زخم دوبارہ سے تازہ ہو جائے گا. تو جس سے میں نے تعزیت نہیں کی ہے, تو میں ان سے کہتے ہیں کہ معذرت کروں گی. اور ایک نام لینا میں بھول گئی تھی, وکلا میں قاضی بشیر صاحب, بہت گریٹ بندے تھے وہ, بہت ہمبل, بہت نائس بندے تھے. ان کے ساتھ میں نے پروگرامز کیے ہیں, اینڈ مطلب ان جیسا اسمک بندہ, گریٹ ہمبل بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسے لوگ جو فیملی کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو فیملیز کی چین ہوتے ہیں, جب ایسے لوگ فیملیز سے نکل جاتے ہیں تو تکلیف کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں. اور ہر بندہ اپنے گھر والوں کے لیے, ہر بندہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کہتا ہے کہ باعث فخر ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو اتنے قابل ہیں, جب وہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد تعزیت کرنے والا بندہ بھی حیران ہوتا ہے کہ میں کن الفاظ میں اس بندے سے تعزیت کروں یا افسوس کروں کہ یار تمہارے گھر کا بندہ چلا گیا ہے. جی بہت شکریہ عدنان عامر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ روبن, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سامعین, اگر آپ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک کا آفیشیل پیج حاضر ہے, وہاں FM 88 کوئٹہ کو سرچ کرو, وہاں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں پروگرام کے بارے میں. اور آج ہمارا یہ سیریز کا آخری پروگرام تھا, اور انشاءاللہ کل ہم 14 اگست کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کریں گے. اور آخر میں اس بات کے ساتھ کہ
ان پیاروں کا خیال تھا کہ شام کو ان کے پیارے گھر آئیں گے, کالے کوٹ اتاریں گے, ٹائی ڈیلی کریں گے اور کوٹ کچہری میں ہونے والے رودات بتائیں گے, لیکن کاش ایسا نہیں ہو سکا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان خالد بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, دن بخیر.